करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बूढ़े नहीं हुए, जवानी में दुनिया से चले गए। और जो जवानी से बच के बुढ़ापे के स्टेज पर दाखिल हुए, वो तो समझ लें कि एक बीमारी के स्टेज में दाखिल हो गए। बुढ़ापे का दूसरा नाम है बीमारी। यानी आजकल अक्सर बूढ़े लोग वो सिर्फ दवाई की तलाश में रहते हैं कि साहब दवाई कहाँ मिले, किस डॉक्टर के पास मेरे इस मर्ज का इलाज है। हालांकि उसको ये समझना चाहिए कि बुढ़ापा खुद एक मुस्तकिल मर्ज है, उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। बुढ़ापे का मतलब अब कोई चौथा स्टेज नहीं आने वाला है, अब मौत ही आने वाली है। चाहे हॉस्पिटल में आए, चाहे रास्ता चलते आए, चाहे सर चक्कर आने के बाद आ जाए, चाहे बाथरूम में आ जाए, कहीं भी आ जाए, मौत ही आएगी। जब मौत आएगी, अब चौथा कोई स्टेज नहीं है, तो हर बूढ़े को यह चाहिए कि हर वक्त मौत को मद्देनजर रखते हुए जो फुर्सत मिली है 5 घंटे की, 5 महीने की, 5 साल की, 5 दिन की, उसको बिल्कुल मौत के बाद जो दुनिया आने वाली है उसकी तैयारी में लगा दे। मगर करोड़ों में किसी किसी बूढ़े को मौत का ख्याल आता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब दवाई नहीं काम करेगी, अब मुझे मौत किसी भी टाइम में आने वाली है, तो मुझे मौत के बाद की जो दुनिया है उसकी तैयारी करनी चाहिए। अक्लमंद वो है जो दूसरों की तीजा से सबक हासिल करे। अक्लमंद वो है जो दूसरों के 40वां से सबक हासिल करे। अक्लमंद वो है जो दूसरों को वेंटिलेशन पे देख के इबरत हासिल करे। अक्लमंद वो है जो शराब पी के गाड़ी चला रहा था, उसकी लाश के हजारों टुकड़े हो गए, उसके इस अंजाम से सबक हासिल करे। मगर अक्लमंद रहेंगे तब न सबक हासिल करेंगे। अकाली सलाम के एक हदीस पाक फिर मैं बार बार पढ़ता हूँ। हुजूर ने कहा है कि आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, अक्सर लोग पागल और दीवाने की तरह करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मर्द के पास पूरी ताकत है, ये इस जाड़े के जमाने में सिर्फ एक शर्ट पहन के घूम सकते हैं, लेकिन मर्द 5 कपड़े पहने रहते हैं। औरतों का जिस्म मर्दों के मुकाबले में नर्म और नाजुक होता है, बिल्कुल समझ लें कि एक लतीफ जिस्म की मलका होती है वो। अल्लाह ने उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं दी, चूंकि उसका चमड़ा बिल्कुल नर्म और नाजुक होता है। अब वह नर्म नाजुक हैं, वह एक कपड़ा पहनकर उसका फैशन बिगड़ न जाए, उसका मेकअप खतरे में ना पड़ जाए, सर्दी में ठठरती हैं, मगर वह चादर से अपने सर को नहीं ढांपती हैं। क्यों? इसलिए कि उसका मेकअप बिगड़ न जाए। अब इसको आप क्या कह सकते हैं? जिसको 5 कपड़े पहनना था तो वो 1 कपड़े पहन के ठठर रही, और जो मर्द सिर्फ 1 कपड़ा पहन के भी कड़ाके की सर्दी में जा सकता है, घूम सकता है, जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी को, वो अभी जो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया सिर्फ एक टी शर्ट पहन करके। कड़ाके की सर्दी है साहब, दिसंबर जनवरी की, एक टी शर्ट पहन के पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर कई हजार किलोमीटर दूर का सफर उसने किया। कैसी ताकत थी उनके पास? ये मर्द है, मर्द के पास ताकत रहती है। तो मैं कह रहा हूं कितना उल्टा पुल्टा काम हो रहा है। जिस औरतों को 5 कपड़ा पहनना चाहिए वो 1 कपड़ा पहन रही वो। मगर हुजूर ने जो बात कही है वह बात बिल्कुल सच है, उसमें कोई तब्दीली ना आज 1400 साल के अंदर हुई है और न ही हो सकती है। तो आका ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। आने वाला वक्त मजहब इस्लाम का है, आने वाला वक्त मजहब इस्लाम के फॉलोवर्स का है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा खित्ता नहीं बचेगा जहां मजहब इस्लाम का कलमा दाखिल न हो जाए। वक्ती आंधी है, ये वक्ती तूफान है, ये आरजी मुसीबत है। दुनिया में, दुनिया का नाम ही है चेंजिंग, अदलना बदलना, इसी को दुनिया कहते हैं। दुनिया का मतलब है जो चीज एक हालत पे कायम न रहे। अल आलमो मुतगय्यरुन, दुनिया आलम बदलने वाला है। वह कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन, और हर बदलने वाली चीज हादिस है। फल आलम हादिस, आलम हादिस है, ये दुनिया फानी है। दुनिया की परिभाषा यह है कि कोई चीज एक हालत पे ना रहे। बच्चा पैदा होता है, बचपन से बच्चा गुजरता है, फिर जवानी में दाखिल होता है, बुढ़ापे में, फिर उसके बाद दुनिया छोड़ के चला जाता है। यही 3 स्टेज हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। कोई चौथा स्टेज नहीं आने वाला। जो बचपने से गुजर रहे हैं वह समझ लें कि मुमकिन है कि शायद जवानी नहीं आ पाए, क्योंकि करोड़ों बच्चे हैं जो जवानी ही में दुनिया से चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जवान हो चुके हैं, सेकंड स्टेज में आ चुके हैं। वो ये नहीं समझें कि उसके लिए बुढ़ापा है, तीसरा स्टेज बुढ़ापा है। लेकिन करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने बुढ़ापे का मुंह नहीं देखा, बल्कि जवानी ही में दुनिया से चले गए। एक बहुत बड़े अरबपति जवानी में बेशुमार दौलतें उन्होंने जमा की, लेकिन उसी ऐन जवानी में भी 10 साल हुए हैं दौलत के
कमाए हुए खतरनाक मर्ज कैंसर में गिरफ्तार हुए, बिस्तरे मर्ग पे पड़ गए। आने वाले लोग उनके पास आते थे और कहते, दिलासा देते थे, मगर वो कहते थे कि मैं अपनी हालत पे नहीं रो रहा हूं, मैं तुम सबों को अपनी जिंदगी से इबरत दिलाना चाहता हूं कि मैंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बेपनाह मेहनत की, मैंने करोड़ों की दौलत मैंने जमा की, लेकिन उन दौलतों से लुत्फ अंदोज होने से पहले पहले अब मैं कैंसर से पीड़ित होकर मैं दुनिया से जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हर आने वाले लोगों से जो उनकी ताज़ियत और मजाज पुरसी को आता था, सबसे यही कहते थे कि मुझ पे तरस मत खाओ, अपनी जिंदगी पे तरस खाओ। जो हश्र मेरा आज हो रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नहीं हो। तुम इस जिंदगी से धोखा मत खाओ, तुम जवानी से धोखा मत खाओ। मैंने भी सोचा था कि एक लंबी मुद्दत तक दौलतों को मैंने जमा किया है, उससे मैं फायदा हासिल करूंगा, बुढ़ापे में खूब ऐश करूंगा, बेपनाह दौलतें मेरे पास रहेंगी, मैं किसी का मोहताज नहीं रहूंगा। लेकिन आज मुझे खबर नहीं थी कि मैं इस खतरनाक मर्ज में गिरफ्तार हो जाऊंगा और मुझे दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हर आने वाले से ही कहते थे कि मेरे ऊपर तरस मत खाओ, तुम जिंदगी से धोखा मत खाओ। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बूढ़े नहीं हुए, जवानी में दुनिया से चले गए, और जो जवानी से बच के बुढ़ापे के स्टेज पर दाखिल हुए, वो तो समझ लें कि एक बीमारी के स्टेज में दाखिल हो गए। बुढ़ापे का दूसरा नाम है बीमारी। यानी आजकल अक्सर बूढ़े लोग वो सिर्फ दवाई की तलाश में रहते हैं कि साहब दवाई कहाँ मिले, किस डॉक्टर के पास मेरे इस मर्ज का इलाज है। हालांकि उसको ये समझना चाहिए कि बुढ़ापा खुद एक मुस्तकिल मर्ज है, उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। बुढ़ापे का मतलब अब कोई चौथा स्टेज नहीं आने वाला है, अब मौत ही आने वाली है। चाहे हॉस्पिटल में आए, चाहे रास्ता चलते आए, चाहे सर चक्कर आने के बाद आ जाए, चाहे बाथरूम में आ जाए, कहीं भी आ जाए, मौत ही आएगी। जब मौत आएगी, अब चौथा कोई स्टेज नहीं है, तो हर बूढ़े को यह चाहिए कि हर वक्त मौत को मद्देनजर रखते हुए जो फुर्सत मिली है 5 घंटे की, 5 महीने की, 5 साल की, 5 दिन की, उसको बिल्कुल मौत के बाद जो दुनिया आने वाली है उसकी तैयारी में लगा दे। मगर करोड़ों में किसी बूढ़े को मौत का ख्याल आता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब दवाई नहीं काम करेगी, अब मुझे मौत किसी भी टाइम में आने वाली है, तो मुझे मौत के बाद की जो दुनिया है उसकी तैयारी करनी चाहिए। अक्लमंद वो है जो दूसरों की तीजा से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों के 40वां से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों को वेंटिलेशन पे देख के इबरत हासिल करे, अक्लमंद वो है जो शराब पी के गाड़ी चला रहा था, उसकी लाश के हजारों टुकड़े हो गए, उसके इस अंजाम से सबक हासिल करे। मगर अक्लमंद रहेंगे तब न सबक हासिल करेंगे। आका अलैहिस्सलाम के हदीस पाक फिर मैं बार बार पढ़ता हूं, हुजूर ने कहा है कि आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, अक्सर लोग पागल और दीवाने की तरह करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मर्द के पास पूरी ताकत है, ये इस जाड़े के जमाने में सिर्फ एक शर्ट पहन के घूम सकते हैं, लेकिन मर्द 5 कपड़े पहने रहते हैं। औरतों का जिस्म मर्दों के मुकाबले में नर्म और नाजुक होता है, बिल्कुल समझ लें कि एक लतीफ जिस्म की मलका होती है वो। अल्लाह ने उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं दी, चूंकि उसका चमड़ा बिल्कुल नर्म और नाजुक होता है। अब वह नर्म नाजुक हैं, वह एक कपड़ा पहनकर उसका फैशन बिगड़ न जाए, उसका मेकअप खतरे में ना पड़ जाए। सर्दी में ठठरती हैं, मगर वो चादर से अपने सर को नहीं ढांपती हैं। क्यों? इसलिए कि उसका मेकअप बिगड़ न जाए। अब इसको आप क्या कह सकते हैं? जिसको 5 कपड़े पहनना था तो वो 1 कपड़े पहन के ठठर रही, और जो मर्द सिर्फ 1 कपड़ा पहन के भी कड़ाके की सर्दी में जा सकता है, घूम सकता है, जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी को, वो अभी जो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया सिर्फ एक टी शर्ट पहन करके, कड़ाके की सर्दी है साहब, दिसंबर जनवरी की, एक टी शर्ट पहन के पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर कई हजार किलोमीटर दूर का सफर उसने किया। कैसी ताकत थी उनके पास? ये मर्द है, मर्द के पास ताकत रहती है। तो मैं कह रहा हूं कितना उल्टा पुल्टा काम हो रहा है। जिस औरतों को 5 कपड़ा पहनना चाहिए वो 1 कपड़ा पहन रही है, और जिस मर्द को 1 पहनना चाहिए अब साहब ये 5 पहन रहे हैं। आखिर जमाने में अक्लें छीन ली जाएंगी। हुजूर ने क्या फरमाया? तुनज़ो उक़ूलो अक्सरे ज़ालिका ज़मान, एक जमाना ऐसा आएगा कि अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट, एक इजाब और कबूल का नाम है। 5 लोग गवार हैं, 2 लोग गवार हैं,
ایجاب و قبول شادی کا نام. لیکن لوگوں نے غیر ضروری طور پر شادی میں مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، صاحب سگائی کی رسم، نہ جانے کتنی رسمیں داخل کر دیں. انہوں نے بینڈ بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے ڈی جے بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے صاحب 50 اسکارپی پہ بارات کو لے کے گیا ہے تو میں بھی لے کے جاؤں گا. ایک دیوانگی ہے لوگوں میں. حضور نے کیا کہا 1400 سال پہلے؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ بے وقوف ہو جائیں گے. دنیا میں کھانا اس لیے ہے تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں اپنے رب کریم کی عبادت کروں. لیکن یہاں دیکھیں صرف کھانے کا مقابلہ ہے، چاؤمین، برگر، سینڈوچ، ٹکا، یہ وہ، جبکہ اس کی وجہ سے موتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے ہارٹ بلاکیج ہو رہے ہیں، لوگوں کا لیور فیٹی ہو رہا ہے، خطرناک مرض لیور کے پیدا ہو رہے ہیں. اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زنک فوڈ مت کھائیے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صاحب فاسٹ فوڈ مت کھائیے. مگر ایک دنیا دیوانی ہے، اسی کے پیچھے پاگل ہے. شام ہوئی، سڑک کے کنارے دکان لگی، ہزاروں دیوانے جمع ہو گئے. کیا مطلب؟ وہ کھانا کھا رہے ہیں جس کھانا کھانے کے بعد وہ صحت مند نہیں رہیں گے، جس کھانا کھانے کے بعد وہ کینسر کو دعوت دیں گے، جس کھانا کھانے کے بعد وہ صاحب بلڈ پریشر ہائی کو دعوت دے رہے ہیں. کچھ بھی ہو، ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے. کھاؤ پہلے، زندگی ملی ہے کھانے پینے کے لیے. کیا کہا حضور نے؟ اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. جو کچھ آج دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھا نہیں ہو رہا ہے، وہ سب وہی ہو رہا ہے جو سرکار نے آخری زمانے کی پہچان اور علامت اپنے بیان کی ہے. زناکاری آج بالکل سستی ہو گئی. آدمی 10 روپے میں زنا کر رہا ہے، ایک ڈبے مٹھائی میں زنا کر رہا ہے، لیکن شادی میں 1 کروڑ روپے لگیں گے. جبکہ حضور نے شادی کو اتنا سمپل بنایا تھا کہ صرف 2 گواہ کے سامنے ایجاب قبول ہو جائے، بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. رات میں نکاح طے ہو، رات میں ایجاب قبول ہو جائے. دن میں رشتہ طے ہو، دن میں ایجاب قبول ہو جائے، دن میں ایجاب قبول ہو جائے. صرف 2 لوگ گواہ رہیں، 4 لوگ موجود رہیں، نکاح ہو. پرانے کپڑے میں نکاح ہو جائے گا، بغیر کسی باراتی کو کھانا کھلائے نکاح ہو جائے گا. لیکن اب دیکھ لیں صاحب، جب تک کپڑا خریدنے کا پیسہ نہ ہو نکاح نہیں ہوگا. جب تک صاحب مہندی کی رسم کے کپڑے نہیں جائیں تب تک صاحب شادی نہیں ہوگی. جب تک لڑکی کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی. جب تک لڑکے کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی. لڑکے کو نوکری ملے گی تب شادی ہوگی. شادی کی عمر ہے 18 سے 20 سال. اب شادی نوکری ملے گی اس کو 38 سال میں، شادی ہوگی 40 سال میں. یعنی اب وہ بڑھاپے کے قریب شادی کرنے جا رہا ہے. اس 20 سال کے اندر میں اگر لڑکے سے خطا ہو گئی، لڑکے کا پاؤں پھسل گیا، وہ طوائف کے کوٹھے پہ چلا گیا، تو بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ جوان ہونے کے بعد اگر نکاح میں تاخیر ہوئی، اس تاخیری نکاح کی وجہ سے بچہ بچی کا پاؤں پھسل گیا، ماں باپ اس جرم میں شریک سمجھے جائیں. زنا کرے لڑکی مجرم ہو باپ، زنا کرے لڑکا مجرم ہو باپ. جرم کیا ہے؟ شادی میں لیٹ کرنے کا. جرم کیا ہے؟ شادی میں تاخیر کرنے کا. اسی جرم کی وجہ سے آپ اس گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے. یہ بتائیے مجھ کو 40-45 سال میں جب شادی ہوگی، 50 سال کے بعد تو بڑھاپا آ جاتا ہے. اب 5 سال ہی وہ بچہ اب شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہ پائے گا. جبکہ جو آدمی 18 سال میں شادی کر لیا، اس کی عمر 45 سال پہنچتے پہنچتے اس کا بیٹا 25 سال کا ہو گیا. اب اس کی بیٹی صاحب جوان ہو گئی، اب یہ خود جوان ہے، بیٹا اس کا پارٹنر بن گیا. اب یہ دونوں مل کر کے کمائے گا، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دولتیں کمائے گا، زیادہ خوشحال رہے گا. اسی لیے کہا کہ جلدی سے شادی کر لے تاکہ تیرے بچے پارٹنر تیرے ہو جائے، تاکہ تیری بیٹی جوان رہے اور تو بھاگ دوڑ کر کے اس کی شادی جلدی سے دلا دے. ورنہ شادی ہوگی 45 سال میں، اب آپ ہوں گے 60 سال کے بستر پہ پڑے ہوں گے موت کے قریب. اس وقت آپ کا بچہ 20 سال کا 18 سال کا ہو رہا ہوگا. لڑکی ہوگی تو پھر ایک شادی کا ٹینشن لے کے دنیا سے آپ جائیں گے. لڑکا ہوگا تو اس لڑکی کی آوارگی، اس کی ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے. سارا کام دنیا میں الٹا پلٹا ہو رہا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں ریلوے اسٹیشن پہ، کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسجد نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، آپ یہاں نماز نہ پڑھیں. اسی پلیٹ فارم پہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے مستیاں کر رہا. کوئی پولیس والا بولنے کو تیار نہیں ہے. کوئی نہیں بولتا ارے صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، یہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے. یہ اگرچہ آپ کی بیوی ہے مگر بیوی ہے تو آپ کے آپ کا گھر ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں ہزاروں لوگ سفر کر رہے ہیں. میں نماز پڑھوں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، مسجد نہیں ہے. اب وہ زنا کرے تو کوئی بولنے والا نہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے. کیا کہا حضور نے؟ عقلیں
چھین لی جائیں گی، عقلیں چھین لی جائیں گی۔ دنیا ہندوستان میں جب نمازی بڑھیں گے تو کرائم گھٹے گا، نمازی بڑھیں گے تو غرور گھٹے گا، نمازی بڑھیں گے تو حرام خوری گھٹے گی، نمازی بڑھیں گے تو شراب نوشی گھٹے گی، نمازی بڑھیں گے تو زناکاری گھٹے گی۔ آج ہر قدم قدم پہ زناکاری ہے، قدم قدم پہ شراب نوشی ہے، قدم قدم پہ صاحب بڑے بڑے گھوٹالے ہیں۔ جو منتری کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ گھوٹالہ کر رہے ہیں صاحب، جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ڈی ایم اس کو گھوٹالے میں ملوث ہے، ایس پی وہ گھوٹالے میں ملوث ہے۔ ہمارے پورنیہ کا ایک ڈی ایم، بہت بری سزا اس کو گورنمنٹ نے دی صاحب، تنخواہ اس کی 2 لاکھ پہ مہینہ ہے، کروڑوں روپے غیر قانونی ڈھنگ سے وہ کما رہے ہیں، صرف ایک نہیں بلکہ ہزاروں آفیسر۔ تو میں کہتا ہوں حکومت ہند سے صاحب، آپ کے آفیسر گردن تک رشوت میں دھسے ہیں، اس کے خلاف کوئی آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، آپ کے نیتا اس کے خلاف نہیں بول رہے ہیں صاحب، کورٹ میں زنا ہو رہا ہے آپ اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ آر پی ایف کے جوان، ریلوے پروٹیکشن فورس، یہ صاحب ایک سفر کرتی ہوئی لڑکی کے اسی کمرے میں گھس کر کے اس کے ساتھ دست درازی کر رہا ہے صاحب، اس کے عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں نہیں بول پائیں گے، چونکہ کلکتہ میڈیکل کالج میں جو زناکاری ہوئی سارا ہندوستان جان رہا ہے، ساری دنیا تھرا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ جہاں نقاب ہوگا اسی کو جھانک جھانک کے دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ابھی ایک ڈاکٹر بول رہا تھا کہ صاحب آپ کی عورتیں نقاب کیوں پہن رہی ہیں؟ چونکہ جو چیز ہیڈن پوشیدہ رہتی ہیں لوگ اس کو بار بار دیکھتا ہے، اور جب وہ اوپن رہیں گی تو لوگ نہیں دیکھے گا۔ میں کہتا ہوں صاحب یہی آپ کا فارمولہ ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہزاروں تجربہ میں نے کیا ہے کہ جہاں لڑکیاں اوپن گھوم رہی ہیں، جو دکاندار روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھتا، میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا ہے، روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہر آنے والی لڑکی پہ وہ گہری نظر ڈالتا ہے، نگاہیں گاڑ کے دیکھتا۔ ایسا نہیں کہ 2-4-10 دن دیکھا جی بھر کے آپ نہیں دیکھے گا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے دنیا میں کہ 5 دن کھا لیا تھا اب پھر کھانے کو اب جی نہیں کر رہا اب نہیں کھائیں گے، اب آج دن بھر پانی پی لیا تو اب 10 دن تک پانی نہیں پئیں گے، نہیں، کھانے کی خواہش ہے اور جب تک آدمی زندہ ہے تب تک کھائے گا، پانی پینے کی خواہش ہے جب تک دنیا میں زندہ رہے گا بندہ تب تک پانی پیے گا۔ جس طرح پانی پینے کی خواہش زیادہ پانی پینے سے ختم نہیں ہوتی، کھانا کھانے کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے ختم نہیں ہوتی، اسی طرح مردوں کے دلوں میں عورتوں کی چاہت ہے، اسی طرح عورتوں کے دل میں مردوں کی چاہت ہے۔ یہ چاہت اسی لیے ہے تاکہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، اس کے بعد پھر آنے والی نسلیں اس سے شروع ہوں، توالد و تناسل کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے۔ اگر ہمارے باپ شادی نہیں کرتے تو میں کہاں سے پیدا ہوتا؟ اگر آپ کے باپ شادی نہیں کرتے تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر آپ کی ماں آپ کے باپ کے نکاح میں نہیں آتی تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ اب صاحب وہ شادی نہیں کرتے تو ہم سبوں کے پیر و مرشد غوث الاعظم کہاں سے پیدا ہوتے؟ حضرت سید غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ اگر شادی نہیں کرتے تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کہاں سے پیدا ہوتے؟ تو عورتیں مرد کے لیے بنی ہے تاکہ شادی کر کے ایک دوسرے کے رشتے میں بندھ جائے، تو جب اس کی چاہت یہاں ہے تب نہ پھر یہ شادی ہے، ورنہ چاہت اگر نہیں رہے گی تو کوئی مرد عورتوں کو قبول نہیں کرے گا، کوئی عورتیں مرد کے پاس نہیں جائیں گی۔ چاہت ہے اور یہ چاہت مرتے دم تک رہے گی، ایسا نہیں کہ 10 بار دیکھنے کے بعد صاحب جی بھر جائے اب نہیں دیکھا جائے، تم تو 1000 بار دیکھ چکے ہو پھر بھی تیری نگاہیں کیوں بہکی ہوئی ہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ جو چیزیں چھپی رہتی ہیں اس کو دیکھنے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، غلط بات۔ میڈیکل کالج میں روزانہ لڑکیاں ٹی شرٹ پینٹ پہن کے پڑھنے آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں ریپ ہوا، اس کے باوجود کیوں دردناک قتل ہوا، اس کے باوجود کیوں وہاں صاحب تہخانے میں ریپ کا ریکٹ چلایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نیچرل سسٹم سے بغاوت آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہر مرد کے دل میں خواہش ہے عورتوں کی، تو اب ایک خوبصورت عورت گھر سے باہر نکلی، اور 10 درندے چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شادی کروں، اب ایک اکیلی عورت ہے اور 10 درندے چاہتے کہ میں ان سے شادی کر لوں، یہ بتائیں کہ اس عورت کی زندگی خطرے میں پڑے گی یا نہیں؟ اسی لیے پردے کا حکم اسلام نے دیا ہے تاکہ اس کا حسن بھی چھپا رہے اور اس کی بدصورتی بھی چھپی رہے، تاکہ درندوں کی بد نگاہی سے عورت سیف رہے۔ تو پردہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے، یہ ان کی سیفٹی کے لیے ہے، یا اس کی سیکیورٹی کے لیے ہے، یا اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ مگر بتائیں صاحب ایک لڑکی چڈی پہنی ہوئی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے، آئے دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بولنے والا نہیں کہ آپ کے ایسا قدم اٹھانے سے لوگوں کا دماغ خراب ہوگا، صاحب سماج میں غلط میسج جائے گا، سماج کے لوگ اس کو غلط سمجھیں گے، کوئی نہیں بولنے والا ہے۔ لیکن ایک عورت حجاب پہن کے آئی ہے تو اب وہ لوگوں کی آنکھوں میں وہ عورت کھٹک رہی ہے، کھٹکے گی ضرور، کیوں؟ اس لیے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں
چھین لی جائیں گی. اس لیے یہ اسے اب ترقی اور ڈیولپمنٹ نہیں کہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے صاحب چڈی پہ عورتیں آ گئی ڈیولپمنٹ ہے صاحب لوگ شراب کی بوتل لیے چل رہے ہیں یہ ڈیولپمنٹ ہے. ابھی 4 دن کے بعد آپ دیکھیں گے ہندوستان کے گوا میں سمندر کے کنارے وہ شراب کی بوتلیں ہوں گی صاحب نیم برہنہ مرد عورتیں سب سوئے ہوئے ہوں گے. کیا 31 نائٹ بنا رہے ہیں. آنے والا سال اس سال کا آخری دن ہے. اب آنے والا سال 1 جنوری آ رہا. اب وقت 31 نائٹ منا رہے ہیں. کیا کیسے منا رہے ہیں؟ شراب پی کے منا رہے ہیں, جوا کھیل کے منا رہے ہیں, اب صاحب عیاشی کر کے منا رہے ہیں. اسے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے کہ 25 کا پہلا دن اس کے لیے موت کا پیغام لے کے آ رہا ہو. بہت ساری کشتیاں ڈوب گئیں جس کشتیوں پہ عیاشیاں ہو رہی تھیں. بہت اڑ کے سوتے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرتا بندہ, اس نعمت کا شکر ادا کرتا. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس سرد جگہ ہل اسٹیشن پہ بدکاریاں ہو رہی ہیں. سمندر کے کنارے خدا کا قہر و جلال یاد کرنا چاہیے کہ بمبئی کیسے آباد ہے سمندر کے کنارے. اگر 10 ہاتھ پانی اوپر ہو گیا تو سارا شہر سمندر کی آغوش میں سما جائے گا. اب وہاں جانے کے بعد لوگوں کو اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے. یا اللہ تو کس قدر قدرت کا مالک ہے, کس قدر تو مہان ہے کہ بمبئی جیسا شہر جہاں ہندوستان کی آدھی دولت رہتی ہے یہ سمندر کے کنارے آباد ہے. سمندر کے کنارے اتنا خوبصورت شہر آباد ہے. تو اب اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا چاہیے. سمندر کی چنچل موجوں کو دیکھ کر اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اسی سمندر کے کنارے بدکاری ہو رہی ہے. سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی گئی ہیں. ہل اسٹیشن پہ سجدہ ہونا چاہیے کہ نیچے بدن جل رہا ہے, یہاں برف گر رہی ہے تو سجدہ کرنا چاہیے. لیکن لوگ اسی سجدہ کے بجائے وہاں بدکاری کر رہے ہیں. سمندر کے کنارے سمندر کے جلال کو دیکھ کر, قہر کو دیکھ کر اللہ کے جلال کو یاد کر کے سجدہ کرنا چاہیے. اب وہاں سے ناکاری ہو رہی ہے. کشمیر کے ڈل جھیل میں آپ جا کے دیکھیں, سری نگر خوبصورت شہر ہے ہندوستان کا, اور بیچ شہر کے بیچوں بیچ ہے ڈل جھیل. اتنی بڑی جھیل پوری ہندوستان میں کہیں نہیں ہے. اگرچہ ادے پور جھیلوں کا شہر ہے, سٹی آف لیکس ہے ادے پور, لیکن وہاں کی جھیلیں بھی ڈل جھیل کے مقابلے میں کچھ نہیں. اب وہ جھیل دیکھنے کے بعد آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, جھیل دیکھنے کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے, جھیل دیکھنے کے بعد طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے. تو جو سری نگر کے اس جھیل کے آس پاس کے لوگوں کو جھیل جیسی نعمت دیکھ کر کے اس کی وجہ سے سارا شہر ٹھنڈا رہے گا. مئی جون میں بھی جھیل کی وجہ سے گھروں میں اس کی تراوٹ, اس کی صاف ٹھنڈک محسوس ہوگی. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جھیل میں کشتیاں ہیں, ان کشتیوں میں کیا تماشے ہو رہے ہیں سارا ہندوستان جان رہا ہے. جو جگہ سجدہ کرنے کی تھی لوگوں نے بدکاری کا اڈا بنا دیا. کشمیر میں ایک ہے نشاد باغ, ایک ہے شالیمار باغ. شالیمار باغ, نشاد باغ, اب یہ بہت خوبصورت گارڈن ہے. میں جب وہاں گیا تو دیکھ کر آشچर्य چکیت رہ گیا صاحب, اتنا خوبصورت باغ. کشمیر میں گلمرگ ہے جہاں لوگوں نے اپنے ہاتھ سے پودے نہیں لگائے ہیں بلکہ قدرتی طور پر ایسے خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں کہ دیکھنے کے بعد طبیعت مست ہو جاتی ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے کہتے ہوئے اس کو دنیا کی جنت کہا کشمیر کو. اب وہ خوبصورت شہر, وہاں جانے کے بعد پھولوں کی قطاریں, سروں کی لمبی قطاریں, اور بالکل تمام ہر طرح کی پھولوں کی سجاوٹ کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو مصلی بچھا کے سجدہ کرنا چاہیے. کہنا چاہیے الہی جب دنیا کا یہ شہر اتنا خوبصورت ہے اور دنیا کا یہ باغ اتنا خوبصورت ہے, الہی جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا, جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا. تو گلمرگ دیکھ کر جنت یاد آنی چاہیے, اور جنت کے یاد آنے کے بعد مصلی بچھا کے جنت والا کام کرنا چاہیے. لیکن سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے. اسی گلمرگ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں, اسی نشاد باغ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں, اسی شالیمار باغ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں. کلکتہ میں وکٹوریا پارک جا کے کتنا خوبصورت محل بالکل پورے باغ کے بیچوں بیچ بنایا گیا, انگریزوں نے بنایا, بڑا خوبصورت محل. لیکن میں صرف زندگی میں ایک بار گیا ہوں, اس کے بعد کئی بار سینکڑوں بار آس پاس سے گزرا ہوں, اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی. جو ایک بار جا کے میں نے وہاں کے منظر کو جب دیکھا پھر
फिर वह दूसरी बार जाने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरह जैसे कुत्ता कुतिया के साथ मिले हुए होते हैं, इसी तरह के घिनौने और गंदे मनाजिर को मैंने देखा। जैसे रास्ता चलते, अब चलो कुत्ता है अकल नहीं है, कुतिया है अकल नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं मगर लोगों की तवज्जो नहीं, क्योंकि वह जानवर है। चलो ठीक है, जानवर है, जानवर के पास अकल नहीं है, वह इस तरह के मिले हुए हैं। जानवर है, वह जानवर है, कुत्ता है। लेकिन ये इंसान को क्या हो गया? ये इंसान साहब, विक्टोरिया पार्क चारों तरफ से सड़कें हैं, चारों तरफ से लोग फुटपाथ पे घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी अंदर में साहब एक दरख्त के नीचे साहब उसी तरह मर्द औरत आपस में मिले हुए हैं जैसे जानवर एक दूसरे से मिला करते हैं। आप कहते हैं डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट है यार? दिल्ली पंजाब में जाके 2 पैसा कमा के बस ईंट जोड़ लिया, डेवलपमेंट है? एक बुलेट खरीद लिया, डेवलपमेंट है? एक छोटा सा घर बना लिया, डेवलपमेंट है? एक छोटी सी आल्टो खरीद ली, डेवलपमेंट है? यहां तो डेवलपमेंट के नाम पे विनाशकारी का एक तूफान आ गया है। ये डेवलपमेंट नहीं है, ये क्या है? डिसअपॉइंटमेंट है। ये डेवलपमेंट नहीं है, तनज़्ज़ुली है, ये तबाही है। दुनिया क़यामत के करीब आ रही है। जब देखो कोई महल बना रहा है, या कभी मत बोलना कि डेवलपमेंट हो रही है, बल्कि यह कहना कि जो दौलतें ज्यादा नाजायज तरीके से जमा करेगा उसका हिसाब भी बहुत ज्यादा होगा। यह आग के करीब जा रहा है। यह 4 लेन की सड़कें ये बता रही हैं कि दुनिया विनाश के करीब जा रही है। या 150 मंजिला मकान ये बता रहा है कि दुनिया विनाश के करीब जा रही है। यह खाने पीने पहनने का मुकाबला यह इस बात की दलील है कि दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है। यह बेहयाई का बढ़ना, शराब नोशी का बढ़ना, यह इस बात की दलील है कि दुनिया विनाश की तरफ जा रही है। तो वो तरक्की नहीं है मकान दुकान खाने का मुकाबला। जब देखो किसी का सजदा बढ़ रहा है, या बोलो तरक्की है। कोई तहज्जुद पढ़ रहा है, या बोलो तरक्की है। कोई झूठ छोड़ दिया, ये बोलो तरक्की है। कोई बाअखलाक बन गया, ये बोलो तरक्की है। यानी अगर नमाज रोजे हज और ज़कात में इजाफा हो रहा है तब कहो ये तरक्की है। और सिर्फ मकान जमीन का खरीदना ये तरक्की नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली है। बेहतर वो है जो मुस्तफा के तरीके पे चलता हो, उसको देखो तो बोलो जन्नती को देखना हो तो इसे देख लिया जाए। नारे तकबीर। तरक्की कपड़े का मुकाबला नहीं, तरक्की मकान की तामीर, तरक्की किरदार की तरक्की। पहले शराबी था अब नमाजी हो गया, ये तरक्की है। पहले दाढ़ी मूंढता था अब दाढ़ी रख रहा है, ये तरक्की है। पहले बेनमाजी था अब नमाजी हो गया, ये तरक्की है। पहले बखील था कंजूस था अब सखी बन गया, ये तरक्की है। पहले मगरूर था घमंडी था अब आजिज़ो खाकसार हो गया, ये तरक्की है। तो तरक्की का मेयार ये है, वो नहीं जो आपने फानी और आर्जी चीजों को समझ लिया है। अब जरा गौर से एक हदीस सुनिए, फिर उसके बाद मैं टॉपिक की तरफ में लौट के आता हूं। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि आखिर जमाने में लोग, ऐसे लोग जो बकरी के चराने वाले होंगे, जो नंगे बदन नंगे पांव चलने वाले होंगे, उसको तुम देखोगे यततावलून फिल बुनियान, यानी फलकबोस बड़ी बड़ी इमारतों में इतराएंगे। वो कौन लोग? यततावलून फिल बुनियान, कौन लोग? वह लोग जो दुनिया में नंगे पांव चलते थे, जो बकरियां चराते थे। जैसे आजकल आप कहते हैं कि फला का बाप बकरी चराता था लेकिन आज उसका बेटा डेवलप कर दिया, उसका बेटा डेवलप कर रहा है, उसका बेटा मकान बना रहा है। साहब फला दूसरों के घर में गाय चराता था लेकिन आज वो डेवलप कर गया, मकान बना लिया, अपनी गाड़ी खरीद लिया, इनोवा क्रिस्टा है, फॉर्च्यूनर है, बहुत मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त गाड़ी खरीद ली। आप क्या कहते हैं? तरक्की है। मगर आपके पैगंबर क्या कहते हैं? आपके पैगंबर कहते हैं, आपने वो हदीस सुनी होगी जो साहब उम्मुल हदीस है, आपने वो हदीस सुनी होगी जो हदीस जिब्रील कहते हैं। जनाब जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में हुजूर के पास आए थे और सरकार से सवाल कर रहे थे कि हुजूर मल ईमान मल इस्लाम, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। और फिर एक सवाल था कि क़यामत की निशानी क्या है। तो हुजूर ने कहा था अन तलदल अमतो रब्बतहा, मुस्तफ़ा ने कहा था जब देखना कि औरतें अपने मालिक को जन्म देंगी। क्या मतलब? बांदियां अपने मलका को जन्म देंगी। एक माना यह है कि नाफरमान औलाद कसरत से पैदा होगी। मर्द औलाद को अपनी मां का पांव चूमना चाहिए, औलाद को अपनी मां की पेशानी को बोसा देना चाहिए, औलाद को अपने बाप की पेशानी को चूमना चाहिए, जो कि मां बाप के पांव को चूमने से जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिलता है। मां बाप को देखने से हज मबरूर का अजर मिलता है। एक दिन में 100 बार मां बाप का चेहरा देखें, हज मकबूल का अजर मिलेगा। लोग 10 लाख रुपए खर्च करके गए, वहां सेल्फी लेके आ गए, फोटोग्राफी करके आ गए, समझ रहे उसका हज चौपट हो गया। वो वहां एक नेकी 1 लाख के बराबर है।
تو ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے. وہ لوگ اپنی خیر منائیں جو عمرہ کے لیے گئے ہیں، اب وہاں سے پوسٹ بھیج رہے ہیں، وہاں سے سیلفی بھیج رہے ہیں، وہاں سے فیس بک پہ تصویریں شیئر کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا دماغ چوپٹ ہو گیا، الٹا پلٹا سارا کام ہو رہا ہے. اب جبکہ وہ یہی آ کے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ صاحب ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنے دو با یزید ایجا. یعنی حضور کا دربار وہ مقدس دربار ہے جہاں 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، اور جو چلے گئے دوبارہ نہیں آئیں گے. اور پھر ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں کون؟ سید الطائفہ، جو اولیاء و صالحین کے گروہ کے سردار ہے جنید بغدادی. وہ سانس روک کر حاضری دیتے ہیں تاکہ سانس چلنے کی آواز بھی حضور کے کان تک نہ پہنچے. یہ ادب کی جگہ ہے جہاں جنید جیسے بزرگ، بایزید بستامی جیسے بزرگ سانس روک کے حاضری دیتے ہیں، اور یہ وہاں سے سیلفی شیئر کر رہے ہیں. اس لیے آج تو سرکار تاج الشریعہ کی بڑی یاد آتی ہے کہ حضور کچھ دن اور آپ بحیات رہ گئے ہوتے تاکہ یہ خرافات ختم ہو گیا ہوتا. لیکن آپ چاہے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن آپ کے غلام حاضر ہیں. لوگ مانے یا نہیں مانے، مگر جو حرام ہے اس کو بولا جائے گا. لوگ مانے یا نہ مانے، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا. اس لیے آج بھی بہت سارے لوگ منہ دیکھی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی منہ دیکھی منہ بھرائی کا کام کرتے ہیں، مگر جو مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار سپاہی ہے وہ منہ دیکھ کے بات نہیں کرتا ہے، وہ شریعت کے چیپٹر کو دیکھ کے بات کرتا ہے، وہ قانون اسلام دیکھ کے بات کرتا ہے. میں کہا تھا ایک بار لکھنؤ میں، آج اگر کچھ مجلسیں بچی ہوئی ہیں، میں نے تو ایسے پیر صاحبان کو دیکھا جس کے ارد گرد اس قدر ویڈیوز، اس قدر کیمراز لگے ہوئے ہیں جیسے کوئی بمبئی کا ایکٹر آ گیا ہو، اور چاروں طرف سے فوٹوگرافر اس کی فوٹوگرافی لے رہا ہو. نکاح کی محفل میں 5 لوگ موجود ہیں، فوٹوگرافر 50 کی تعداد میں موجود ہے، 50 کی تعداد میں موجود ہے. مسجدوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، مسجدوں کو بھی ان آلے لہو لیب سے لوگوں نے بھر دیا، جلس و جلوس کو آلے لہو لیب سے بھر دیا. میں کہنا چاہتا ہوں ابھی اگر کہیں کچھ بولنے والا ہے، عالم کے ذمہ ہے پیغام سنا دینا. کسی کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد گھسانا یا نہ کسی نبی پہ فرض تھا، نہ کسی نبی کے غلام عالم پہ فرض ہے. انبیاء کرام بھی صرف اللہ کا پیغام سنا دیتے تھے، باقی اسی کروڑوں میں سے 2-4 لوگ کھنچ کے ایمان لاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے. اور یہی کام انبیاء کے وارثین نائبین پر ہے کہ آپ اچھے انداز میں قرآن پڑھ کے سنا دیں، مصطفیٰ کی حدیث پڑھ کے سنا دیں، لوگوں کو اسلام کا قانون بتا دیں. بس اتنا ہی آپ کا کام ہے. وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارے اوپر میں صرف پہنچا دینا، یہی ہے. کسی کی گردن پکڑ کے، کسی کا کیمرہ توڑ کر کے اس کو کہنا خبردار یہ حرام ہے بھاگو یہاں سے، یہ ہم پر ضروری نہیں ہے. ہم پر صرف اتنا ہے کہ بتا دینا ہے کہ یہ غلط ہے، بتا دینا ہے یہ حرام ہے. باقی اس کے ذمہ دار وہ ہیں. میں کہوں گا نماز پڑھو، نماز ایک وقت کی چھوڑنا حرام ہے. اب سامنے والا بندہ بولیں گے اپنی پڑھو، ہم نہیں پڑھیں گے، تم کیا کرے گا، تم کیا کرے گا، تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. میں کہوں گا صاحب عمرہ کیوں شوق کی عمرہ کر رہا ہے، حج کیوں نہیں کرتا ہے؟ حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے. اب حج فرض ادا ہو گیا، یہ 50 بار عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ عمرہ میں جو 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اس 1 لاکھ روپے سے کسی غریب کو دے دے، غریب کی بیٹی کی شادی کرا دے، کسی بیمار کا علاج کروا دے. 50 عمرہ میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک بندہ مومن کی بیماری کے علاج کرانے میں مل جائے گا. چونکہ مرد مومن کی ضرورتیں پوری کرنا، اس کی حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے. 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے ایک مسلمان کے کام آ جانا. اسلام نے جتنا زیادہ زور اخلاق پہ دیا ہے، نماز روزے حج و زکات یہ تو پیلر ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی رہتی ہے، لیکن اسلام کا حسن اخلاق ہے، اسلام کی بیوٹی اخلاق ہے کہ کیسے مجھے سماج میں رہنا ہے، کیسے مجھے اپنی بیوی سے ڈیل کرنا ہے، کیسے مجھے اپنے بچوں سے سلوک کرنا ہے، کیسے مجھے اپنے پڑوسیوں سے سلوک کرنا ہے، بحیثیت بیوی، بحیثیت شوہر، بحیثیت اولاد، بحیثیت والدین، بحیثیت پڑوسی، بحیثیت رشتہ دار کیسے جینا ہے، بحیثیت حاکم کیسے جینا ہے، اور بحیثیت محکوم کیسے جینا ہے. یہ ساری باتیں گائیڈ لائنز حضور نے
ڈیٹیلڈ وے میں کھول کھول کر بتا دی ہے. صاف واضح طور پر یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا ایک ہندو اسکالر وہ مصطفیٰ کی سوانے کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنے ضمیر کے جذبات کو الفاظ کی شکل دیتے ہوئے کہا all these magnificent roles in these departments of human activities he is alike a hero. وہ کہتے ہیں کہ دنیا محمد عربی کو نہیں سمجھ پائی ہے. حضور نے جیون کے ہر چھیتر میں جو ہماری نیترتو کی ہے, ہماری رہنمائی کی ہے, جو ہمیں مارگ درشن دکھلایا ہے, اس کو دیکھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں اس روئے زمین کا ایک لاجواب انسان عبقری شخصیت اگر کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی ہے. یہ ڈاکٹر رام کرشنا جو ایک غیر مسلم ایک ہندو برہمن ہے, انہوں نے کہا ہے بے شمار لچے لفنگے کم پڑھے لکھے لوگ میرے پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں, اس کی باتوں کو اس باتوں پہ کان نہیں دھرنا, ان کی باتوں کو خاطر میں نہیں لانا. پڑھے لکھے لوگوں نے جو نبی کی تعریف کہہ دی, جو اپنا دل نکال کے رکھ دیا ہے, اس کو بیان کیجیے, اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے, در و دیوار میں اس کو لکھ دیجیے. اگر ایک رام گیری جیسا خبیث نبی کو گالی دے رہا ہے, یہاں 500 ایسے برہمن ہیں جو مصطفیٰ کی تعریف میں کتابیں لکھ دی ہیں, تو ہم ان تعریف کرنے والوں کی سنیں, اس سلک چھاپ آدمی کی سنیں. ہم ان پڑھے لکھے آدمی کی بات مانیں کہ مندر میں گھنٹی بجا کے ہمارے پیغمبر کو گالی دے کر 2 روٹی کھانے والے اس رزیل کی بات سماعت کریں. اس میں ایک قوم مسلم نگیٹو پہلو سے ہٹ کر پوزیٹیولی آپ سوچا کریں. ہر پاگل دیوانے کی بات کا جواب نہیں ہوتا, ہر پاگل دیوانے وحشی کی بات کا جواب نہیں ہے. راستہ چل دے, کوئی رمیش اگر میرے پیغمبر کو گالی دیتا ہے, اب ہم ساری انرجی نچوڑ دیں اس پہ؟ نہیں, پاگل سمجھ کے اس کو چھوڑ دینا. ایک پاگل کی بات تھی, پاگل ہواؤں میں صدائے بازگشت سمجھ کر کے چھوڑ دینا ہے. اپنا کام کر. جب پتا چلے کہ لوگ میرے سرکار کے خلاف بول رہے ہیں, میرے محبوب کے خلاف بول رہے ہیں, تو فوری آپ درود کا ورد بڑھا دیں, آپ ذکر مصطفیٰ بڑھا دیں, عظمت مصطفیٰ کا بیان کرنا بڑھا دیں, سرکار دو جہاں کا چرچا عام کر دیں, اپنے بال بچوں کی گٹھی میں مصطفیٰ کی محبت پلا دیں, اپنی مسجدوں کی فصیل سے مصطفیٰ پہ درود و سلام کو بڑھا دیں. وہ 5 گالی دے گا, 50,000 مسجدوں سے جب مصطفیٰ پہ درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں گی, ان خبیثوں کی آوازیں دب جائیں گی. ہر طرف وہی شور ہوگا جو سرکار اعلیٰ حضرت نے آج سے 70 سال پہلے کہا تھا. سرکار کون آپ کا نام گھٹا پائے گا؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. تو ایک مرد مومن کی حیثیت سے جب پتا چلے کسی خبیث نے بھی کو گالی دی ہے, روزانہ 1000 بار درود پڑھنا وظیفہ بنا لیجئے. جب پتا چلا کسی نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی ہے, اپنے بال بچوں کو چاہے تو فزکس کیمسٹری بائیولوجی کچھ بھی پڑھے, ان پر لازم قرار دے دیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے, حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے, اور بتا دینا ہے کہ سرکار دو جہاں کا نام گھٹنے والا نہیں ہے. اور پھر ہر آنے والا دن مصطفیٰ کے نام کا اتنا چرچا دنیا میں ہوتا جائے گا کہ نہیں سنا آپ نے, ایک خبیث مردود نے کہا تھا آقا علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو کچھ کفار و مشرکین نے کیا کہنا شروع کیا, اب ان کی آخری اولاد, ان کا بیٹا انتقال کر گیا, اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. کیا کہا انہوں نے, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. جب تک یہ محمد عربی ہیں تب تک 2 4 10 50 ماننے والوں کی بھیڑ جمع ہے. لیکن اب چونکہ ہر باپ کے مشن کو لے کے آگے اولاد بڑھتی ہے, ان کے پاس بیٹا ہی نہیں رہا, تو اب ان کے مشن کو لے کے آگے کون بڑھے گا, کون ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھے گا. کہا کہ یہ محمد عربی ابتر ہو گئے, یعنی ان کی نسل کٹ گئی, ان کا بیٹا مر گیا, اب کوئی ان کا چرچا کرنے والا نہیں رہے گا. کیا کہا, یہ ابتر ہو گئے, ان کی نسل کٹ گئی, ان کا بیٹا تھا جو بیٹا اپنے باپ کے مشن کو لے کے آگے بڑھتا, بیٹا ہی نہیں رہا, تو اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. سرکار دو جہاں علیہ السلام کے کان تک جب یہ بات پہنچی تو آقا علیہ السلام مایوس ہو گئے, اور حضور کا یہی اب تر امتیاز یہی رہا, سرکار کی عادت حسنہ یہی رہی کہ جو بھی حضور کو گالی دیتا, حضور اپنی طرف سے کوئی صفائی پیش نہیں کرتے تھے. سرکار دو جہاں کی جو بھی توہین کرتا تو آقا خود نہیں کہتے تھے, ہاں اللہ کی توہین اگر کوئی کرتا تھا تو سرکار دو جہاں کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا, وہ اس کی بات کا جواب دیتے تھے. لیکن بس یہی بات یہاں بھی ہے, اللہ کی ذات پہ حملہ کوئی کرتا, سرکار دو جہاں کا حملہ خطرناک ہو جاتا, آپ کے بیان کا تیور غضبناک ہو جاتا. لیکن جب حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا تو پھر فرمان الہی کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا. اللہ رب العزت کی آیتیں نازل ہوتی تھی,
اپنے محبوب کے ڈیفینس میں، محبوب کے دفاع میں، محبوب کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے کیا کہا کافروں نے، جبکہ حضور کا اخلاق اتنا بلند تھا۔ سرکار نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا ہے، لیکن 40 سال کے پہلے جو 40 سال کی ایک لمبی زندگی گزری ہے، وہ لمبی زندگی ایسی گزری ہے کہ حضور کا بچپن ایسا لاجواب تھا کہ سرکار عام طور پر عام بچوں کی طرح کبھی کھیل تماشے میں آپ نے دل نہیں لگایا۔ بچپن بالکل عمدہ تھا، بچپن بالکل ادب سے بالکل مملو تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے کہ 2 بار میرے دل میں کھیل کی خواہش پیدا ہوئی، اور ہمارے بچپن کے ساتھیوں نے کہا کہ چلو ایک بازار میں کہانی کی ایک محفل سجی ہے، ذرا جا کے دیکھ لیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں چلا، راستے میں ایک جگہ اتنی گہری نیند مجھ کو آ گئی کہ میں سو گیا، اور جب میں سو گیا اس وقت جگا جب سورج کی دھوپ میرے جسم پہ پڑنے لگی، گرمی محسوس ہوئی، تب میں اٹھا۔ کیا مطلب؟ حضور اپنے بچپن کے ساتھیوں کے کہنے کے مطابق بچپن میں آپ کی عمر 5 سال 6 سال 7 سال ہے، اس وقت میں آپ ایک بار گئے، مگر اللہ رب العزت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب یہ دنیاوی محفلوں میں شریک ہو جو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، ان کا بچپن بھی کسی طرح کھیل تماشے سے بھرا ہو، اللہ کو گوارا نہیں ہوا، اسی لیے زبردست نیند مسلط کر دی، راستے ہی میں سو گئے۔ جب دھوپ نکلی، جب بدن کو گرمی لگی، اٹھے، پھر آپ چلے گئے، پھر ایک بار اور ایسا ہوا، اس بار بھی ایسا اتنی زبردست نیند آئی کہ آپ سو گئے۔ پھر تیسری بار کبھی بھی آپ کے دل میں کسی محفل دنیاوی محفل میں جانے کی خواہش نہیں پیدا ہوئی، ہمیشہ دوسروں کو ادب سے ملنا، دوسروں کو سامان دے دینا، اپنے چچا کی مدد کرنا، پڑوسیوں کے کام آ جانا، پڑوسیوں کے سودا سلف کو بازار سے خرید کے لا کے دے دینا، یہ سارا آپ کا معمول رہا۔ جوان ہونے کے باوجود بھی جوانی اتنی بے داغ آپ کی رہی کہ آقا علیہ السلام جوانی میں جبکہ اس عرب مکہ میں پیدا ہوئے جہاں لوگ سوتیلی ماتاؤں سے دورویوہار کرتے تھے، جہاں پڑوس کی بیویوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے تھے، جہاں شراب اور زنا نام کی چیزیں عام تھیں، مگر اس سماج میں حضور نے آنکھ کھولی، شراب کی ایک بوند کا کوئی داغ آپ کے منمر جسم پہ نہیں ہے، زناکاری کا کوئی بھی منحوس کیڑا، چور دروازے سے بدنگاہی کی شکل میں بھی کہیں سے بھی سرکار زندگی میں داخل نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام ہر طرح سے بے داغ رہے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کہتے تھے یہ امین ہے، صادق الوعد ہے، سرکار کو لوگ ٹرسٹ وردی کہتے تھے۔ حضور کا بچپن، حضور کی جوانی بالکل بے داغ تھی۔ سرکار بازار جاتے تھے، اگر پڑوس کا کوئی آدمی باہر چلا گیا ہے، ان کی بکری کا دودھنے والا کوئی نہیں ہے، آقا علیہ السلام ان کی بکریاں دودھ دیتے تھے۔ اگر کوئی باہر چلا گیا، ان کے گھر کا سودا سلف لانے والا کوئی نہیں ہے، تو آقا بازار جانے سے پہلے اپنے پڑوس میں لوگوں سے کہتے تھے کسی کو کوئی حاجت تو نہیں ہے، سرکار جاتے بازار سے ان کی سبزیاں لا کے دیتے۔ اس طرح سے حضور کا بچپن، حضور کی جوانی سب بالکل میچ لیس، انکمپیریبل، یہاں تک کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے نبوت کا جب اعلان فرمایا اس کے بعد بھی آپ نے حسن سلوک نہیں چھوڑا۔ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے۔ کبھی پنچایتی نہیں کی حضور نے کہ تم میری راہ میں کانٹے کیوں بچھاتے ہو، تم میری گردن میں چادر کیوں ڈالتے ہو، تم ہماری پیٹھ پر اونٹ کی اجڑی کیوں ڈال رہے ہو، تم ہمیں لہو لہان کیوں کر رہے ہو۔ کبھی حضور نے، چونکہ حضور کا پیدائشی وطن مکہ تھا، آپ کے خاندان کے لوگ وہاں موجود تھے، آپ خاندان قریش میں آپ کا خاندان سب سے لاجواب، آپ کے ماں باپ کی چھوی سب سے لاجواب، اللہ نے ہر اعتبار سے لاجواب محبوب کو بنایا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے لاجواب خطہ عرب کا ہے، اللہ نے محبوب کے لیے عرب کو چنا۔ عرب میں سب سے زیادہ لاجواب خطہ وہ ام القری مکے کا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے مکہ کو چنا۔ پورے مکے میں جتنے قبیلے آباد ہیں سب میں لاجواب قبیلہ قریش ہے۔ حضور نے، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاندان قریش کو چنا۔ قریش میں جتنی بھی برانچیں، جتنی بھی شاخیں ہیں، ساری شاخوں میں عبد المطلب کی شاخ سب سے لاجواب، بہادری میں، شجاعت میں، سخاوت میں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے دادا کی صورت میں عبد المطلب کو چنا۔ عبد المطلب کے بہت سارے بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سب سے زیادہ باحیا، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ مہذب، جو خوبصورت ترین بیٹا تھا وہ جناب عبداللہ تھا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے باپ کے لیے حضرت
عبداللہ کا انتخاب کیا. اس کا مطلب زمین کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، باپ کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، سب سے زیادہ دادی حال نانی حال کے اعتبار سے حضور کو اللہ نے لاجواب بنایا ہے. اس لیے جناب جبرائیل امین نے ایک بار حضور سے کہا تھا قلبت مشارق الارض و مغاربها، حضور میں نے زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھ لیا، مشرق اور مغرب کو کھنگال دیا، آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا. اسی حدیث اسی جبرائیل امین کے قول کو اعلیٰ حضرت کوٹ کرتے ہوئے کبھی کہا تھا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. سرکار کا حسن ایسا لاجواب تھا. حضرت انس 10 سال تک مصطفیٰ کے پاس رہے. وہ کیا بیان کرتے وما مسست دیباجتن او حریرن الینا من کف رسول اللہ. ہم لوگوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے، ہم لوگوں نے حدیث میں مصطفیٰ کا حلیہ پڑھا ہے، سرکار دو جہاں کے چہرے اقدس کو میں نے پڑھا ہے. لیکن جس نے حضور کو دیکھا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں. جناب انس 10 سال تک سرکار دو جہاں کو دیکھا. اب 10 سال تک رہتے رہتے جو سرکار دو جہاں کا چہرہ دیکھا، آپ کی ہتھیلی مبارک کو چھوا، آپ کو دیکھا، وہ کیا کہتے ہیں حضور کا چہرہ اتنا، حضور کی ہتھیلی اتنی نرم تھی، میں نے کوئی ریشم کوئی دیباج حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا. وہ جناب انس کہتے ہیں میں نے کوئی مشک کوئی کستوری مصطفیٰ سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں پایا. اور جناب انس کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا مگر میرے سرکار نے 10 سال کے لمبے پیریڈ میں لفظ اف تک مجھ کو نبی نہیں کہا. جبکہ ایک غلام کو ہم لوگ ایک دن میں 50 بار گالی دیتے ہیں، 50 بار ماں کی ڈیکی کرتے ہیں، تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی، تمہارا خاندان ایسا. جو ہمارا نوکر ہے جس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں تو اس کو ہم 50 بار گالیاں دے کے توڑ دیتے ہیں اس کو. یہ ہمارا اخلاق ہے. مگر جناب انس کیا کہتے ہیں میں 10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت میں رہا. اور اسی چیپٹر کو دیکھ کر امریکہ یورپ کے دانشور دم بخود رہتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے کہ ایک دن میں آدمی 50 گالی اپنے نوکر کو دیتا ہے، لیکن یہ 10 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا اور ایک بار بھی لفظ اف تک نہیں کہا. ہاؤ لافٹینس از دا morality of the holy prophet. وہ کہتے ہیں انس lived in the holy service of the prophet for 10 years but he did not tell even word of. انس 10 سال اسلام کے پیغمبر کی خدمت میں رہے مگر لفظ اف تک مصطفیٰ کو نہیں کہا. ایک طرف حسن لاجواب، ایک طرف اخلاق لاجواب، ایک طرف آپ کا جسم لطیف لاجواب، ایک طرف خاندان لاجواب. اس لاجواب پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے، جن کے ساتھ مصطفیٰ کا حسن سلوک برسوں سے رہا، تجارت کر کے مال کمانا، لوگوں کو قرض دینا، بیماروں کا علاج کروانا، سماج کے جو لوگ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں ان کو پیسہ دے کے کام کے قابل بنانا، یہاں تک کہ ہر آنے والے مہمان کی عزت کرنا، اس پڑوسی کو قرضہ دینا. پریکٹیکل میں جو آپ نے کہا کہ پڑوسی کا پڑوسی پر حق یہ ہے اس کو گالی نہ دے، وہ قرض مانگے تو قرض اس کو دے. تو اب حضور نے پریکٹیکل میں ساری چیزیں کر کے دکھا دی. جس نے اتنا بڑا اخلاق کا مظاہرہ کیا، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا مگر کچھ خبیثوں نے کیا کہا ان کی نسل کٹ گئی، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا دنیا میں. کیا کہا کن کے ساتھ؟ اخلاق کی سب سے اونچی چوٹی پہ جو فائز ہے اس کے آگے کوئی اخلاق کی چوٹی ہی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق. I have been sent to complete morality. میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں. اخلاق کیا ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کانا خلقہ القرآن، مصطفیٰ کا اخلاق قرآن ہے. یعنی ادھر قرآن پڑھیں تھیوری میں، اب پریکٹیکل میں قرآن پاک کو دیکھیں، مصطفیٰ کی زندگی دیکھ لیں. سرکار دو جہاں کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ جو آپ کو پتھروں سے لہو لعان کر دیا، آپ نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کو نہیں چھوڑا. لیکن ان لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ حضور کا بیٹا انتقال کیا تو کیا بولا کہ اب ان کی نسل کٹ گئی، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا. یہ بدلہ دیا لوگوں نے، ان کی نسل کٹ گئی، یہ ابتر ہو گئے، ان کی نسل کٹ گئی، ان کا چرچا نہ ہوگا. تو اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اداسی کو دیکھتے ہوئے جناب جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب اداس ہے، اس کی مایوسی دور کر دے. کہ ایک بیٹا کا انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی جو سورت دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے، 3 آیتوں پر مشتمل، یہ آیت ہے قرآن کی.
یہ کلام ہے خدا کا، مگر یہ تعریف ہے محمد مصطفیٰ کی۔ سرکار کی عظمت اس طرح بیان کر رہی آیت کریمہ کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ نے کہا اے حبیب آپ غمگین کیوں ہیں، آپ مایوس کیوں ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی نسل کٹ گئی، آپ ابتر ہو گئے، آپ کا نام لینے والا اب کوئی نہیں رہ جائے گا۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ایسا خیر جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، ایسی بھلائی جس کا سلسلہ ہمیشہ دراز ہوتا رہے گا۔ ہر آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر سے بہترین آتا چلا جائے گا۔ میں نے خیر کثیر کوثر آپ کو عطا فرمایا، بس آپ کا کام ہے اسلام کی تبلیغ کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، قربانی کرتے رہیے۔ آپ کبھی ان کی بدگوئی سے آپ رنجیدہ نہ ہو۔ جہاں تک سوال رہا آپ کی اولاد کے مر جانے کا اور ان کا کہنا کہ ان کا نام نہیں لیا جائے گا، ان کی نسلیں کٹ جائیں گی، تو سن لیجئے ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے اس کی نسل کٹ جائے گی، ان کی نسل کٹ گئی۔ اور آپ کو میں نے وہ خیر کثیر عطا کیا ہے کہ ایک آپ کا بیٹا مرا ہے، آنے والے وقت میں کئی ہزار کروڑ آپ کے روحانی بیٹے ہوں گے جو آپ کا نام لیں گے، جو آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کی خرمہ روحانی اولاد ہوگی۔ تو ایک بیٹا کیا مرا، اللہ نے آج ہندوستان میں 40 کروڑ مصطفیٰ کا وہ غلام دیا ہے جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ اب پوری دنیا میں 200 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر آنے والا وقت مصطفیٰ کی عظمت کا چرچا ہوتا جا رہا ہے، ان کی روحانی نسلیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، دشمن نے کہا کہ ہم مار دیں گے، 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر دشمنوں نے کہا کہ ان کی تعداد آگے بڑھنے نہیں دیں گے، 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ دشمنوں نے کہا مٹا دیں گے، 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ دشمن نے کہا کہ میں اسلام کو بڑھنے نہیں دوں گا، 400 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور آج کی تاریخ میں، آج سے 100 سال پہلے ہندوستان میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو بڑھنے نہیں دوں گا، ان کی مسجدیں، ان کے مدرسوں کو میں مٹا دوں گا۔ مگر آج الحمدللہ اسی ہندوستان میں کم و بیش 40 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہے۔ محمد احمد، محمد ثمر، محمد قمر، محمد توصیف، یہ کون ہے؟ یہ محمد عربی کی روحانی اولاد، یہ محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے ان کے غلام ہے۔ تو ایک کو بیٹا مرا تھا تو کافروں نے مذاق اڑایا آپ کی نسل کٹ گئی، تو اللہ نے ایک طرف تو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے لاکھوں کروڑوں سادات کا سلسلہ جاری فرما دیا کہ یہ آپ کی خونی اولاد ہے جو قیامت تک جاری رہے گی، اور دوسری طرف ایک روحانی مانوی اولاد ہے، ایک روحانی اولاد آپ کا کلمہ پڑھنے والا۔ نبی اپنی امت کے باپ کے مقابل ہوتے ہیں، اولاد ان کے کلمہ پڑھنے والی امت ان کی اولاد کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو نبی محترم کے قیامت تک خربوں اولاد، روحانی اولاد کلمہ پڑھنے والے غلاموں کی شکل میں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ آپ کی نسل کٹ گئی، آج ابو جہل کی کوئی اولاد نہیں ہے، عتبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، شیبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، ابو لہب کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی خونی نسل کا لاکھوں سید دنیا میں موجود ہے، اور ہمارے آپ جیسے روحانی اولاد ان کی خربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے۔ اس لیے آنے والا وقت مایوسی کا نہیں ہے، وقت گزرتا جائے گا، مصطفیٰ کی عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا رہے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سرکار دو جہاں کا چرچا قرآن شریف کی آیتوں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو ڈھارس بندھائی، کس قدر اپنے محبوب کو تسلی دی، کس قدر اپنے محبوب کی اداسی دور کی۔ اسے سورہ کوثر جب بھی آپ پڑھیں تو لگے کہ آیت ہے آیت ہے قرآن کی، مگر یہ نعت ہے مصطفیٰ کی، یہ وصف ہے مصطفیٰ کی۔ آپ پوری سورت مصطفیٰ کی تائید و تصدیق اور آقا علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بار سرکار دو جہاں کو اسی طرح ایک سرپھرا، ایک پاگل، یہ تاریخ پرانی رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو سرکار پہ جان چھڑکتے تھے، جان ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں گردنیں کٹانا چاہتے تھے، حضور کے بغیر ایک لمحہ جینا نہیں چاہتے تھے، ہر وقت سرکار کا نظارہ کرتے رہے۔ حضور کہتے تھے چلو، اور رحیل کی صدا بلند ہوتی تھی، یہ لوگ اپنے بال بچوں کو تیاگ کر میدان جنگ میں نکل جاتے تھے۔ یہ وہی عرب کے لوگ تھے جو اللڑ تھے، جو گمار تھے، مگر حضور نے وہ اخلاق کا پاٹ ایسا پڑھایا، سب مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے، پورا عرب اندر سے باہر سے بدل گیا۔ تو سرکار دو جہاں علیہ السلام کی ایک طرف تعریف کرنے والی ایک
ایک زبردست ٹیم موجود ہے. وہیں ایک خبیث تھا جو سرکار دو جہاں کو ایک بار مجنو کہہ دیا تھا. سرکار دو جہاں کو کل بھی مجنو کہا تھا, اور آج بھی کوئی خبیث سرکار دو جہاں کو گاہے بگاہے آقا علیہ السلام کی شان گھٹاتا ہوا کوئی خبیث نظر آ رہا ہے. اسے دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں بھرا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی. خبیث ولید ابن مغیرہ نے حضور کو مجنو کہا. سرکار دو جہاں نے نہیں کہا کہ اے مردود میں مجنو نہیں ہوں, تم نے ایسا کیوں کہا؟ نہیں, حضور نے کبھی اپنے تعلق سے کبھی پنچایتی ہی نہیں کی. آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, کوئی پنچایتی نہیں. آپ کے سروں پہ دھول ڈالی گئی, مگر کوئی پنچایتی نہیں. ہم لوگوں کو بھی سرکار دو جہاں کے اخلاق کی ایک خیرات ایک دھول کی شکل میں لینی چاہیے کہ اپنے اوپر حملہ ہو اس کا بہت زبردست نوٹس نہیں لینا ہے. اپنے اوپر حملہ ہو کوئی نوٹس نہیں لینا ہے. پڑوسی کوئی کشٹ پہنچائے صبر کرنا ہے. صاحب سامنے والے رشتہ دار سے کوئی تکلیف پہنچے صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم نے سلام نہیں کیا تھا 50 بار میں سلام نہیں کروں گا. تم نے میرے بیمار ہونے کے بعد تم دیکھنے نہیں آئے, اب ہم تم کو دیکھنے نہیں جائیں گے. تم نے ہمارے گھر میں شادی کی تقریب میں تم نہیں آئے, اب تمہارے یہاں ہم نہیں جائیں گے. یہ ہم جیسے کمزوروں کی کہانی ہے. وہ ایک بار سلام نہیں کیا, ہم 50 بار سلام جواب نہیں دیتے ہیں. وہ ایک بار تحفہ نہیں بھیجا, اب 50 بار ہم اس کو تڑپاتے ہیں. نہیں, صلہ رحمی کا مطلب ہے وہ تکلیف پہنچائے آپ صبر کریں. آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے لیکن آپ انسنی کر دیں, ایسا لگے کہ جیسے آپ نے سنا ہی نہیں ہے. بے شمار مسئلے کا حل انسنی کر دینے میں ہے. ایسا نہیں کہ ٹوہ لگائیں دیوار میں کان لگا کے سنے وہ اپنے گھر میں کیا بول رہا ہے. نہیں, اگر آپ راستہ چلتے سن بھی لیا کہ فلاں اپنے گھر میں بال بچوں کے بیچ میں میرے خلاف کوئی چرچا کر رہا ہے, آپ اس طرح سے گزر جائیں جیسے لگے کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. بالکل کان بند کر لیں, ورنہ کس سے آپ لڑیں گے. اخلاق کا تقاضا یہی ہے, لڑائی کے ختم کرنے کا تقاضا یہی ہے. رشتہ داریوں کو دوریوں کو گھٹانے کا اچھا طریقہ یہی ہے. آج لوگ گرہ باندھ کے رکھ رہے ہیں. 100 سال کی دشمنی, 50 سال کی دشمنی, دادا کی دشمنی پوتا نکال رہا ہے. یہ کام تو عرب کے جاہل کرتے تھے کہ 100 سال پہلے کسی کے پردادا سے کسی قبیلے سے دشمنی تھی تو اس کا پرپوتا اس دشمنی کا بدلہ لیتا تھا. نہیں, یہ ہمارے پردادا کا دشمن تھا, اب ہم اس کو جینے نہیں دیں گے. یہاں الٹریسی اگنورینس کا ماحول ہے, وہاں ایسا ہوتا ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں اب اسلام آ گیا ہے. حضور کہتے ہیں سل من قطعک, جو تم سے جدائی اختیار کریں تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. جو تم کو نہیں دے تم اس کو دینے کی کوشش کرو. جو تم کو سلام نہیں کرے تم ان کو سلام کرو. نفس تو بولتا ہے کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے سلام نہیں کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے میں سلام نہیں کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے میں سلام نہ کروں. نفس کی مانیں گے تو شیطان بن جائیں گے. نفس تو کہتا ہے کہ میں شیخ الحدیث بخاری پڑھانے والا ہوں اور یہ منشی جی فارسی کی پہلی پڑھانے والا ہے, میں کیوں ان کو سلام کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے میں کیوں سلام کروں. تو پھر کیا ہوگا, کوئی سلام کسی کو نہیں کرے گا. سماج نفرت کرنے والے جانوروں سے بھر جائے گا. مگر حضور نے اس نفرتوں کی دیوار کو توڑنے کا ایک شاندار پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ حضور نے کہا میری اطاعت کرو, میری پیروی کرو. اللہ نے کیا کہا, میں اپنے حبیب کو تیرے لیے ماڈل بنا کے بھیجا ہوں. میں ماڈل کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ نہیں کہتے رہنا کہ یہ گلاب کی پنکھڑی ایسی ہے, ماڈل ایسا ہے, نمونہ ایسا ہے, پتی ایسی ہے, پھول ایسا ہے. صرف یہ کہہ کے مت رہنا, بلکہ یہ ماڈل یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنا, جو یہ کہتے ہیں ان کی بات ماننا, تعریف بھی کرنا, توصیف بھی کرنا. مگر یہ ایک حصہ ہے, ایک زبردست حصہ ہے ان کی پیروی کرنا, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا, ان کی باتوں کو ماننا. تو حضور نے کو اللہ نے کیا کہا, متا بنا کے بھیجا. جن کی اطاعت کی جائے وہ متا ہے, ان کی جن کی پیروی کی جائے. سرکار دو جہاں کے تعلق سے درجنوں آیتوں میں ہے, پیروی کرو ان کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا مطلب؟ جس نے اللہ کے رسول کی مانا اس نے اللہ کی مانا. اللہ کی رسول پاک کی ماننا کا مطلب اللہ کی بات ماننا. تو اللہ کے رسول کی بات ماننے کا مطلب یہی ہے. حضور کیا کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں سل من قطعک, جو تجھ سے جڑے کٹنا چاہے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. تو آقا فرماتے ہیں, آقا ہمارے لیے ماڈل ہے. تو جب لگے دل میں کہ میں شیخ الحدیث ہوں یا منشی جی ہے, لگے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے, لگے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے, میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے, کیسے سلام کروں؟ نفس کی مانیں گے تو پھر آپ مغرور ہو جائیں گے. لیکن جہاں مصطفیٰ کو سامنے لے آئے کہ میرے پیغمبر اعظم اپنی بیوی کو سلام کرتے تھے, سرکار اپنے چھوٹوں کو سلام کرتے تھے, سرکار سلام میں اس قدر پہل کرتے تھے کہ دوسروں کو موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ سلام کرے. تو نفس کی مانیں گے تو دوریاں بڑھیں
گی, مصطفیٰ کی مانیں گے تو غرور چھٹے گا, خاکساری بڑھ جائے گی, محبتیں بڑھ جائیں گی, دوریاں گھٹ جائیں گی. اس لیے ہمیشہ مصطفیٰ کو سامنے رکھا ہے. شادی بیاہ, عقیقہ ختنہ, تیجا 40واں, سب ہر کام میں نبی محترم سامنے رہے. نفس نہیں رہے, شیطان نہیں رہے, دنیا نہیں رہے, رشتہ دار نہیں رہے, فلمی کلچر نہیں رہے, کرکٹ کا کلچر نہیں رہے, ہندوانہ رسم و رواج نہیں رہے. وہ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منایا ہے تو ہم بھی منائیں گے. نہیں, سماج کو نہیں دیکھنا ہے, منہ نہیں دیکھنا ہے. وہ اپنے بچے کے برتھ ڈے پارٹی میں قوالی منایا ہے تو ہم بھی قوال کو بولا کہ قوالی کروائیں گے. وہ اپنے بچے کی پیدائش پہ کسی میراثی, کسی پمر یا کسی ہجڑی کی ڈانس کروایا ہے تو ہم بھی کروائیں گے. سماج کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے, سماج کو دیکھیں گے ذلیل ہو جائیں گے, فلم کلچر کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے. مصطفیٰ پہ نظر رہے اور اپنا سارا کام حضور کے فرمان کی روشنی میں ہو. جنت تو وہاں ملے گی, یہاں راحت قلب ملے گی, اطمینان قلب ملے گا, یہاں محبتیں ملیں گی, عداوتیں گھٹیں گی, یہاں فرحت بھری زندگی ملے گی. کسی بندر کے سامنے سر جھکاتا ہو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو چھچندر کو خدا کہتا ہو, وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کبھی کیچڑ کو خدا کہتا ہو, وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کسی سانپ کو خدا کہتا ہو. اس لیے ایک قوم مسلم, جو کچھ بھی آزمائشیں ہیں دنیا میں یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے. آج میری مسجدیں ویران ہے, میری خانقاہ ویران ہے, میرے جلسے ویران ہے, میرے مدرسے ویران ہے. سب یہ ساری جگہیں آباد کرنے کی تھی, ہم نے ان کو ویران کر دیا. شراب کی بھٹی ویران کرنی تھی, ہم نے اس کو آباد کر دیا. فلم کا حال ویران کرنے کا تھا, ہم نے پیسہ دے کے 3 گھنٹہ اپنا ٹائم دے کر ہم نے اپنی آنکھوں کو زنا کی لذت سے شاد کام کیا ہے. ہم نے سنیما ہال آباد کیا, شراب کی بھٹی ہم نے آباد کی, ناچ گانے کی محفلیں ہم نے آباد کی. تو آپ کیا چاہتے ہیں, جیے شیطان کی طرح اور پھر حکومت ہند مل جائے, حکومت امریکہ مل جائے, حکومت چائنا مل جائے, حکومت جاپان مل جائے, یعنی ہم جیے شیطان کی طرح اور جو دعا کرے رحمان قبول کر لے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جائیں پورب اور کعبہ پہنچ جائے. یہاں قانون وہی ہے کہ تو مصطفیٰ کی غلامی کر, پھر بادشاہت تیرا انتظار کر رہی ہے, سلطنت تیرا انتظار کر رہی ہے, حکومت تیرا انتظار کر رہی ہے. اس تو جیو مصطفیٰ کے غلام کی طرح, تمہیں اللہ امامت دے گا, اللہ تمہیں خلافت دے دے گا, اللہ تمہیں جنت وہاں دے گا, دنیا کی قیادت کرنے کا موقع یہاں عطا فرمائے گا. شیطان کی طرح جی کے دعا کی قبولیت کی تمنا کرنا یہ عبث ہے. اور جیو اولیاء صالحین کی طرح, جیو گناہوں سے بچ کر نیکوں کی طرح, ہاتھ نہیں بھی اٹھائے گا تو پھر تمہاری مدد کو آسمان سے فرشتے آئیں گے, تمہیں ذلت مشکل سے بچانے کے لیے نیک لوگوں کی روحیں آئیں گی. ڈاکٹر اقبال کی زبانی, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, بتاؤ تیری کیا خوشنودی ہے, تو کیا چاہتا ہے. تقدیر میں جو لکھا ہے تو لکھا ہے, تقدیر تو لکھنے والا اللہ ہے, تقدیر کو مٹانے والا بھی اللہ ہے.